अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की। आज भी बड़ी ही अहम समाअत हुई है और इस समाअत के दौरान जो मुल्ज़मान जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया गया, क्यों किया गया, इसके हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं और FIRs की कॉपी क्यों नहीं दी जा रही। आज जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं उन्होंने क्यों थोड़ा ग्रिल किया वजारत दिफा के वकील को और जो लॉ अफसरान हैं उनको कि क्यों नहीं हमें आप अभी तक जो है वो FIRs की कॉपी दे रहे। और इसके अलावा बहुत कुछ हुआ आज की समाअत में, तो बात करेंगे कि आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखते हैं और ये केस अब किस तरफ बढ़ रहा है इस पे भी बात करेंगे। आज की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने ये समाअत की। इस समाअत के दौरान आज सरदार लतीफ़ खोसा मौजूद नहीं थे, एतजाज़ एहसन मौजूद नहीं थे, बाकी जो वकला हैं वो भी मौजूद नहीं थे, हफीजुल्लाह नियाजी आते थे वो भी मौजूद नहीं थे। तो आलमोस्ट जो सीनियर वकला हैं जो मुल्ज़मान की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से या साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की जानिब से जो आते थे वो मौजूद नहीं थे। और दूसरी जानिब ख्वाजा हारिस या एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान वो जो है वो मौजूद थे। ख्वाजा हारिस ने आज दलाइल जारी रखे। बेंच की जानिब से ये केस तकरीबन ट्यूसडे से ऑनवर्ड जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को सुना जा रहा है, लेकिन ख्वाजा हारिस को कोई टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम नहीं किया जा रहा या टाइम लिमिट नहीं दी जा रही कि आप फ़लाँ वक़्त तक इसको कंक्लूड करें। और उमूमी तौर पर अदालतें इस किस्म के केसेस में मुल्ज़मान के वकला को ये कहती हैं कि आप वो टाइम बता दें, आप कितना टाइम लेंगे, कितने टाइम में कंक्लूड करेंगे। लेकिन ख्वाजा हारिस को कोई ना, ख्वाजा हारिस की जानिब से 2 दिन कबल ये कहा गया था कि कल के जो है ट्रायल उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन फिर मज़ीद 2-3 दिन लग गए और अब मंडे तक मामला चला गया है और मुझे ऐसे लगता है कि अगला हफ्ता भी इसी तरह गुजरेगा। मखसूस नशिस्तों के केस में हमने देखा था कि उस वक़्त तमाम वकला से टाइम पता कर लिया गया था और उस टाइम के मुताबिक उनको 1-2 घंटे इजाफी देकर उनको कहा गया था कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। अब देखते हैं ये मामला कब तक ख़त्म होता है। आज की समाअत में ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है, स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह कहा कि आम तासुर है कि फ़ौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सज़ा देने की हद तक होता है। तो हमने देखा कि 103 मुल्ज़मान थे या 105 मुल्ज़मान थे, तो तमाम मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई। 1 साल, 2 साल से लेकर 10 साल तक सज़ाएँ हुई, मतलब कन्विक्शन रेट 100%। कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जिसको सज़ा ना हुई हो। उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान कहते हैं कि मुनासिब होता कि आप आगाह करते कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किन मराहिल से गुजरता है। अंदाज़ा लगाएं कि ये अदालत को बार बार कहना पड़ रहा है कि आप बताएं तो सही कि प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह भी कहा कि कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। फ़ौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा ही होता है। ये कहा जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्ज़म के लिए वकील के साथ एक अफसर बतौर दोस्त भी मुकर्रर किया जाता है। और ये भी कहा कि ट्रायल में वकला के दलाइल भी शामिल होते हैं और गवाहान की जरा भी होती है। जस्टिस हसन रिजवी ने यह कहा कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़ौजी अदालत में जज जो है वो अफसर बैठे होते हैं, जो आर्मी के अफसरान हैं वो बतौर जज काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मामला बुनियादी हुकूक और आर्टिकल 10A के तनाजुर में देखा जाता है और वकालत और बतौर जज मेरा मजमूई तजर्बा 38 साल का है। मैं आज भी खुद को परफेक्ट नहीं समझता, ये कहा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने। और ये कहा कि फ़ौजी अदालत में बैठा अफसर इतना परफेक्ट होता है कि वो इतनी सख्त सज़ा का तयन कर सके। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फ़ौज पर होता है। फ़ौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम इसको मद्देनज़र रखेंगे।
اچھا، اس میں جو بات کی جسٹس جمال خان مندوخیل نے، وہ ایک کرائٹیریا بتایا کہ ایک جج، انہوں نے کہا کہ 38 سال بعد بھی میں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا، تو فوجی عدالتوں میں کیونکہ جو افسران ہیں، فوجی افسران، وہ بطور جج کام کر رہے ہوتے ہیں، یا جیک برانچ کے جو متعلقہ لوگ ہیں، تو کیا وہ اس طرح جو سزائیں دیتے ہیں، یہ کرائٹیریا کا ایک وہ موازنہ کر رہے تھے جسٹس جمال خان مندوخیل۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس مسرت ہلالی نے کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ مطلب ایک ججمنٹ لکھنا، آتھر جج ہم اس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے بینچز میں کوئی آتھر جج ہو تو آتھر جج کے حوالے سے بڑی بات آتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے، جسٹس منیب نے، یا فلاں جج نے یہ ججمنٹ آتھر کی ہے، لکھی ہے یہ ججمنٹ جو ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ کون لکھتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے، یہ کہا جسٹس مسرت ہلالی نے۔ تو یہ بھی کہا کہ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں، وہ سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں تو ویسے یہ بھی ہوا، ہم نے دیکھا کہ انیشلی جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی، یا بڑی آ رہی تھی کہ تمام ثبوت شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور اس میں ٹرائلز ہوں گے، اور اس کے بعد ایک ہائی لیول کی جو میٹنگز بھی ہو رہی تھیں، تو الٹیمیٹلی جن افسران نے بھی یہ کیس سنا وہ ہائی لیول کی اتھارٹیز سے جونیئر ہیں۔ تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے جو یقینی طور پر سپریم کورٹ دیکھ رہی ہوگی۔ تو جس طرح انہوں نے کہا کہ جس نے مقدمہ سنا نہیں، وہ سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب جیک برانچ بھی ایک پروسیکیوشن ادارہ ہے جو ملٹری یا فوج کے اندر، تو اب وہ مطلب جہاں پر سیولینز میں تو یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک جو یہاں پہ ہمارے پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، یا جو پروسیکیوشن برانچ ہے، وہ پروسیکیوشن برانچ کا جج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، فیصلہ لکھنے یا فیصلہ نہ لکھنے یا کیسے لکھنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بات اب وکیل جو ہے وزارت دفاع کے مزید وضاحت کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، لیکن بہرحال انہوں نے بات کی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل ایک حد تک سنی جا سکتی ہے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل میں صرف بدنیتی اور دائرہ اختیار دیکھا جا سکتا ہے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل میں میرٹس زیر بحث نہیں آتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ کہا، ہماری افواج شاید 7 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو بنیادی حقوق کے نقطے پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب سے باریک اور بنیادی پوائنٹ ہے جس پر اپیل میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث بحث کر رہے ہیں کہ بنیادی حقوق کے نقطہ پر اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس حساب سے تو آرمی ایکٹ کا اطلاق مزید مختصر کرنا ہوگا، پھیلانے کی بجائے۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ سوال تو ان 7-8 لاکھ فوجی جوانوں کے حقوق کا بھی ہے۔ ہم یہاں عام شہری اور فوجی جوان سب کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فوج میں جن کے خلاف فیصلہ آئے ان کو بھی دوسری عدالتوں میں اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ کہا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ خواجہ صاحب، آپ نے کوئی مثال دی تھی کہ امریکہ میں بھی فوجی ٹرائل ہوئے، اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا ہے تو جج کون ہوتا ہے؟ تو یہ بھی ایک موازنہ ہے، پروسیجر کا موازنہ ہے کہ پہلے تو آپ مثال دیں، پھر بتائیں وہاں پر پروسیجر کیا ہے، جج کون ہے، فیصلہ کون لکھتا ہے، کس طرح اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، یہاں اور وہاں کیسے ہوتا ہے، آپ یہ بتائیں۔ تو اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پوری دنیا میں کورٹ مارشل میں آفیسر ہی بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس آئینی بینچ میں کہ ایک جج سوال کرتے ہیں، خاص طور پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا، تو جسٹس مسرت ہلالی نے اب یہ سوال کیا، تو اس کا جواب جو ہے وہ بینچ میں بیٹھے ہی جسٹس محمد علی مظہر جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اب یہ ایک سے زائد بار ہو چکا ہے، آج بھی ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب بینچ میں بیٹھا ہوا ایک جج سامنے کھڑے ہوئے ایک وکیل سے سوال کر رہا ہے، وزارت دفاع کے وکیل سے، تو اس کو جواب دینے دیں۔ آپ اپنی ریمارکس دیں، آبزرویشنز دیں، سوال کریں، لیکن ایک جج سوال کرتا ہے اور دوسرا جواب دیتا ہے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ بہرحال تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں مستقل آئینی بینچ میں، اور جسٹس محمد علی مظہر
وہ جواب دیتے ہیں، اور عمومی طور پر جیسے جمال خان مندوخیل کے سوالات جو ہے وہ ان کے کچھ نہ کچھ جواب اوپر نیچے کر کے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں سے حیران کون ہے۔ جیسے مسرت ہلالی کہتی ہیں کہ اگر اجازت ہو تو میں خود سوال پوچھ لوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا ملک چھوڑ دو۔ اس واقعے میں یہ الزام ہے، اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ 190 وہ کہہ رہے تھے 90 یا 92 جو اس میں پیسنجرز تھے۔ خواجہ حارث کہتے ہیں جو بندہ جہاز میں موجود نہیں تھا وہ ہائی جیک کیسے کر سکتا تھا؟ اس جہاز میں، جیسے مسرت ہلالی نے کہا کہ اس جہاز میں تھوڑا سا ایندھن باقی تھا پھر بھی رسک پر ڈالا گیا۔ خواجہ حارث نے کہا میں یہاں بات نہیں کروں گا مگر بعد میں سپریم کورٹ نے جائزہ لیا تھا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تسلیم کیا تھا جہاز میں کافی ایندھن باقی تھا، اور یہ بھی کہا کہ جیسے مسرت ہلالی نے کہا کہ اس ایک واقعے کے باعث مگر ملک میں مارشل لا لگ گیا، ایک اس واقعے کے باعث۔ اور جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ مارشل لا کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ پوائنٹ ان کا وہ فوجی عدالت میں ٹرائل نہ چلنے کا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ ہوا، اور اس میں پھر جو خواجہ حارث ہے جیسے جمال خان مندوخیل، انہوں نے کہا کہ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ اس لیے کیونکہ ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں ہے اس لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا۔ یہاں پر جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ کے پاس اکثریت ہے، کل ہائی جیکنگ اور 302 کو بھی جرم میں آرمی ایکٹ میں ڈال دیں، کون روک سکتا ہے؟ جیسے امین الدین خان نے کہا چلیں اس نقطے پر فرق واضح ہو گیا، آگے چلیں۔ جیسے مسرت ہلالی کہتی ہیں کہ ٹھہریں، ایک سوال اور اس میں بنتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ہائی جیکنگ جنگی یا فوجی طیارے کی ہو جائے تو پھر ٹرائل کہاں چلے گا؟ یہ ایک مطلب پھر بات آ گئی، تو اس کا جواب تو پھر خواجہ حارث پہلے ہی دے چکے کہ ہائی جیکنگ جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں ہے ہی نہیں ہے، تو آرمی ایکٹ میں ہے ہی نہیں ہے تو ATA میں چلے گا، ATC میں چلے گا۔ تو یہ ایک نیا جو ہے وہ سوال سامنے آ گیا۔ اور پھر جب خواجہ حارث نے کہا کہ آرمی ایکٹ صرف ان افراد پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہر دہشت گرد پر آرمی ایکٹ، ہر دہشت گرد یا سویلین یا شہری پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جیسے مسرت ہلالی نے کہا کہ کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل انہی FIRs کی روشنی میں کیا جو تھانوں میں درج ہوئی تھی؟ تعزیرات پاکستان اور ATA کے تحت درج مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ جو 3 FIRs کی کاپی ہمیں دی گئی ہے ان میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کو کافی بار ہم نے کہا ہے کہ FIRs کی کاپی دے دیں، اور بار بار کہا ہے، تو ابھی تک FIR کی کاپی نہیں دی۔ تو وہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان اٹھے، انہوں نے کہا جی FIRs کی کاپی ہم نے لگائی ہوئی ہیں۔ جیسے مسرت ہلالی نے وہ کاپیز دیکھنا شروع کی، دیکھنے کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا یہاں تو PPC لگا ہوا ہے، PPC کی جو دفعات ہیں اور جو ATA کی دفعات ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، آپ کی دفعات کہاں پہ ہیں جہاں پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے؟ وہ FIR کہاں پہ ہے؟ تو وہ FIR ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ اب ریکارڈ پہ عامر رحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ ریکارڈ پہ ہے، اب اس ریکارڈ میں ہو سکتا ہے ان کو نظر نہ آئی ہو، یا یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بعد میں دیں گے یا کیا دیں گے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا جسٹس جو خواجہ حارث ہے کہ تفتیش کے بعد مزید دفعات شامل کی جا سکتی ہیں، مطلب FIR میں نہیں ہے تو تفتیش کے بعد مزید شامل کی جا سکتی ہیں، یہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا۔ جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ مزید دفعات شامل کرنے کا الگ سے طریقہ کار موجود ہے، کیا پولیس تفتیش پر ہی انحصار کیا گیا تھا؟ کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات آپ نے شامل کی تھی؟ خواجہ حارث نے کہا کہ جب ملزم فوجی تحویل میں جائے تو وہاں تفتیش کا اپنا نظام ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کو صرف 3 مقدمات پیش کیے گئے، ان مجموعی طور پر 9 مئی کے 35 FIRs ہیں، 5000 کے قریب ملزمان ہیں، اور اس میں انہی ملزمان کے خلاف فوجی جو عدالتوں میں ٹرائل ہوا ہے جن ملزمان کی موجودگی ان تنصیبات یا ان جگہوں پر واضح تھی اور ان کے حوالے سے ثبوت تھے کہ کس بنیاد پر ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل ہوا ہے۔ یہ انہوں نے وفاقی حکومت نے آج بتایا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ ان کی موجودگی واضح تھی، ثبوت واضح تھے، اس وجہ سے ملٹری ٹرائل ہوا ہے ان کے خلاف۔ تو یہ ایک جواب آیا ہے بڑے دنوں کے بعد جو وفاقی حکومت کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ 105 جو ملزمان فوجی عدالتوں میں لے کر جایا گیا ان کی جائے وقوع پر موجودگی جو ہے واضح تھی۔ تو اب اس کیس جو اہم کیس ہے یہ فوجی عدالتوں میں ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس، اس کیس کی سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور پیر کو اب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی
पीर को अब ये पता चलेगा कि अब ये केस मजीद कितना आगे चलता है। बज़ाहिर ये केस अगले हफ्ते भी मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है, कंक्लूड होगा या नहीं होगा या क्या होगा ये अब देखना है। तो आपको अपडेट हम करते रहेंगे, पीर को भी आपको बताएंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स के केस में क्या हो रहा है। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।